अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया। सब्सक्राइबर्स और लाइक करने वालों के लिए स्पेशल दुआएं। जी दोस्तों, आने लगा है इस वक्त दमदार सा मज़ेदार सा रिएक्शन। बड़ा ही मैं कहती हूँ कि इस रिएक्शन की ना पता नहीं मुझे बड़ी खुशी है, आपको भी होगी यकीनन। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। हम बजाने वाले हैं किसकी? लीजिए जनाब, वही शाहकार जिनको आपने दिया नागिन का नाम और बंदी ने एक्सेप्ट किया है उस चीज़ को कि हाँ, जो मैं थी वो मैं डिज़र्व करती थी और लोगों ने मुझे उस चीज़ का टाइटल भी दिया। बिल्कुल, नीनू की चौथी माँ मंजर आम पर आ गई हैं जनाब। नीनू की चौथी माँ, आपको भी सुनकर हैरत हो रही होगी। जी बिल्कुल, नीनू की है चौथी माँ जो कि मंजर आम पर आ गई है और हैरत की हदें पार हो गई। अब इस चीज़ को कोई कहाँ जाकर लगाए, कोई कहाँ जाकर बांधे, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। मरियम वाली बात यहाँ मैं करूँगी कि ठा करके वजेगा इंशाल्लाह मेरा ये रिएक्शन, और वजना भी चाहिए। दोस्तों, नीनू की माँ ने 2-3 दिन पहले ये चीज़ आकर पब्लिक में रखी कि सलमा ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। बाजा और बाजी दोनों पैसे देने से मुकर गए हैं या उन्होंने तारीख़ पे तारीख़ देना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से नीनू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नीनू हॉस्पिटल पहुंच गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। यानी कि वो क्या कहते हैं, राई का पहाड़ बनाना, जो कि इनकी ख़ानदानी आदत है, वो काम इसकी माँ ने किया। अच्छा, उसके बाद आके नीनू अपना आज बयान देती हैं। आज सुबह उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिससे वो कहती है कि ये व्लॉग नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जिसे मुझे क्लियर करनी है। क्लियर क्या करना था बीबी? क्लियर तो हम करेंगे, हम बताएंगे तुम्हें, तुम्हारे होश ठिकाने लेकर आएंगे कि मोहतरमा बैठी हैं अपने रिएक्शन के अंदर बात करती हैं। सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर बात करूँगी। ये कहती है कि हमारे ख़ानदान में सबके पास एक दूसरे के नंबर्स होने के बावजूद एक दूसरे के लिए पब्लिक में आकर मैसेज दिए जाते हैं, पब्लिक में बात की जाती है और एंड में एक दूसरे को नंगा, बिल्कुल नंगा करके चले जाते हैं। ये इसके अपने मुंह के अल्फाज हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी माँ के लिए बात कहूँगी कि तुम्हारी माँ ने आज से 3 दिन पहले आकर पब्लिक में स्टोरी क्यों सुनाई कि नीनू की तबीयत ख़राब है और बाजी और बाजा ने पैसे देने से इनकार कर दिया है? क्यों? क्या तुम्हारी माँ के पास बाजी और बाजा का नंबर नहीं था? पब्लिक को अपनी चीज़ों में ख़ुद तुम लोग इन्वॉल्व करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे घर के कनस्तर में आटा ख़त्म हो गया है या तुम्हारे किसी के साथ अल्लाह वास्ते का बैर चल रहा है, वो सारी स्टोरियां तुम लोगों ने यहाँ रखनी है और हर चीज़ को कैश करना है। खैर, तो ये मोहतरमा जो हैं आकर यहाँ कहती है कि भाई हम लोगों के पास एक दूसरे के नंबर होते हैं, उसके बावजूद हम एक दूसरे को नंगा करते हैं। यानी कि इसने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि ये पब्लिक में सितारा को नंगा करवाने के बीच में इसका पूरा हाथ था। इसने अपने इस रिएक्शन के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट की है, इसको माना है और आकर कहा है कि जो कुछ सलमा सितारा के बीच में हुआ उसमें मैं इन्वॉल्व थी, मैं शामिल थी। यानी कि इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इसकी गलती थी। इसके पास नंबर होने के बावजूद, उन दोनों के नंबर आपस में एक दूसरे के पास होने के बावजूद इसने उनके बीच में एक ट्रायंगल बनाया था, एक दूरी पैदा की थी। ये खुद अपने इस रिएक्शन के अंदर कहती है कि मैंने खुद को डैश करने की कोशिश की क्योंकि ये मामला, ये मुद्दा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो बनाने वाली तुम थी, इसको तुमने माना था। अगर इसने इस चीज़ को नहीं माना होता कि वो सब मैस इसने क्रिएट किया है, तो ये अपने लिए ऐसा क्यों सोच रही थी? सोचने की बात है ना। एक इंसान जब गिल्टी होता है तभी वो कोई ऐसी हरकत करने का सोचता है जो कि शरन, कानूनन हर लिहाज से जुर्म है, और उसने ऐसी अच्छी जो है एक्टिंग्स की भी, वो सब बाद में साबित भी हुआ कि सब एक्टिंग थी। ठीक है, वो सब कुछ ये करती रही। इसका ये था कि मैं ऐसी हरकतें करूँगी तो शायद जो है साजिद और सितारा मुझे माफ़ कर दें और मुझे वापस मेरी नानी घुसा ले, इसको ये लग रहा था। लेकिन पब्लिक में आके कन्फेस इसने किया कि इसने ये सब करने की हरकत की थी। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों के बीच में इन्वॉल्व थी। यानी कि पब्लिक ने जिसको नाम दिया था, ठीक है, नागिन का, वो बिल्कुल ठीक दिया था। यार, अवाम बड़ी तेज़ है माशाल्लाह से, अवाम बड़ा शऊर रखती है। ये जो लोग हैं, ये जो ऑडियंस हैं, ये कोई जो है ना, वो मैं क्या कहूँ कि कोई ऐसे नहीं है कि जिनको अक्ल नहीं हो, शऊर नहीं हो, ऐसे ही आकर नेट पैकेजेस किए हुए हैं, ऐसे ही आकर जो है अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं और ऐਵੇਂ ही किसी को सब्सक्राइब कर देते हैं। नहीं, ये हमसे कई ज़्यादा शऊर रखने वाले लोग हैं और हमसे कई ज़्यादा बेहतर तौर पर
جو ہے یہ مردم شناس ہیں، لوگوں کو پہچان لیتے ہیں. تو ناگن کو بالکل ٹھیک پہچانا تھا، کیونکہ ناگن نے آ کر پبلک میں کنفیس کیا ہے کہ وہ گلٹی تھی اور وہ خود کو ڈیش کرنا چاہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے گند کریٹ کیا تھا، اور اس چیز کو اس نے اب جا کے مانا ہے، جو آج سے 2 سال پہلے سے ستارہ یاسین کے سپورٹرز کہتے تھے کہ اپنی ڈرٹی لانڈری گھر میں صاف کرو. تم لوگوں کے پاس، میں نے بارہا یہ کہا کہ تم لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز ہیں، کال کرو، گھر میں ایک دوسرے کو ننگا کرو، لیکن پبلک میں سب نہ کرو. لیکن دوستو ایک چیز اور بھی یہاں پر سوچنے والی ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ 3 4 سال 5 سال بلکہ 12 سال پہلے کی وائسز بھی لا کر یہاں انہوں نے رکھی ہیں. یہاں تک کہ اس کا جو باجا ہے اس نے اپنے ہی چشمش بھائی عربی جو ہے سلو، اس کی ریکارڈنگز لا کر رکھنے کا کہا. آئی تھنک 1 2 ریکارڈنگز بھی اس نے چلائی جب اپنی شادی کے لیے بات کر رہا تھا. آج سے تقریباً میرے خیال ہے کوئی 10 سال ہو گئے ہوں گے اس کی شادی کو. ٹھیک، تو تب کی چیزیں بھی انہوں نے سیو کر رکھی. یعنی کہ یہ بلیک میلر خاندان ہے، یہ شروع سے ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے آئے ہیں، یہ شروع سے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں. ان کو فون نمبرز کی ضرورت نہیں ہے، یہ چوک میں ایک دوسرے کو ننگا کرنے والے لوگ ہیں. ویسے جن خاندانوں کے اندر پبلک میں بیٹھ کر فیصلے کروائے جاتے ہیں نا، وہ خاندان اپنی کوئی وقت نہیں رکھتا، وہ خاندان کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اس کی کوئی ویلیوز ہوتی ہی نہیں ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے خاندانی اقتدار ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ پبلک میں رکھ کر اپنے معاملے، اپنے مدعے پبلک میں لا کر رکھتے ہیں، خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین، اپنے خاندان کی خواتین، بھلے سے دور پرے کی ہی کیوں نہ ہو، ان کو پبلک میں لا کر ذلیل کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لیکن اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں تو ننگی ہوں ہی ستارہ، تم کو بھی لے کر ننگی ہو جاؤں گی. تو اس کو تو ننگا نہیں کر سکے تم لوگ، لیکن خود تم اور تمہاری وہ باجا اور باجی اور باجا، وہ سب اچھے سے ننگے ہوئے ہو. خیر، تو یہ بندی ان پیسوں کو سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہے، اور ساتھ ہی آ کر کہتی ہے کہ جناب پیسے کتنے ہیں یہ میں پبلک میں نہیں بتاؤں گی. مطلب جو ہماری زمین کا پیسہ اس وقت جو انہوں نے رکھا، جو انہوں نے دیا، وہ تمام معاملہ مدعا جو ان کے بھائیوں کے بیچ میں ہوا تھا اور باجا کے بیچ میں، یعنی صدمہ کے ہسبینڈ کے بیچ میں جو چیزیں طے پائی تھیں، اس کے بعد اب وہ کہتی ہے کہ جب میں سعودیہ گئی تب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ باجا اور میرے بھائیوں کے بیچ میں کوئی لین دین ہے. سارا کچھ میں بڑی چنی منی کاکی تھی، میں اللہ میاں کی گائے تھی، یہ تھی وہ تھی. نہیں، تم لوگوں کو سمجھتی ہو کہ لوگ اللہ میاں کی گائے ہیں، لوگ تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی سیدھی تھی، بڑی سیدھی سادی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ سعودیہ بھی چلی گئی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے اس کے بھائیوں کے پیسے دینے ہیں. ٹھیک، اچھا، یعنی کہ جب اس کے بھائی نے پیسے دینے ہوتے ہیں سلو کے، تو سلو اس سے کہہ کر اس کی پونگی تصویریں بنوا لیتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کو بلیک میل کرنا ہے کیونکہ وہ میرے پیسے نہیں دے رہا. ٹھیک، تب یہ اپنی تصویریں بنا کر دے دیتی ہے. لیکن جب اس کے بھائی نے سلو سے اور اس کے بھائی سے پیسے لینے ہوتے ہیں، تب یہ نہیں کہتی اپنی اس خالہ کو کہ تم بھی پونگی ہو کے تصویریں بھیجو تاکہ ہم تمہارے شوہر اور تمہارے دیور سے تصویریں لے لیں. بہت چھنی منی کاکی ہے، اللہ میاں کی گائے ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو یہ وہ اس میں ہے، پالنے میں پڑی ہوئی ہے اور بچے بھی پیدا کر رہی ہے. تم بچے نہ پیدا کرو بیٹا، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو چے سمجھتی ہو، چے تو تم خود ہو، ابھی ہم ثابت کرتے ہیں نا. اچھا، یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ سعودیہ گئی اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. کرتے کراتے جب اس کے اسٹوری کھلی تو پتہ چلا جناب کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ پبلک میں نہیں بتاؤں گی. جناب وہ ڈی بتا کر چلا گیا کہ وہ تمہارے ہوتے سوتے جو ہیں وہ صرف ان 22 لاکھ میں سے 6 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے. یعنی باقی جو ہے انہوں نے اپنی سلمہ کا جہیز سمجھ کے رکھ لیا. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روبینہ کی طرف سے اس یتیم روبینہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کا گفٹ ہے، شادی کا گفٹ ہے اس کا، سلمہ کا. ٹھیک، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے نمک حرام ہیں، نمک حرام کے لیے بلکہ حرام کھانے والے ہیں نا، باپ اور پھر آگے اس کے بچے، خاص طور پر اس کے بیٹے. ٹھیک ہے، بیٹیاں کارنامے کرنے والی اور بیٹے حرام کھانے والے. خیر، تو یہ بندی کہتی ہے کہ صدمہ باجی سے میری بات ہوئی اور صدمہ باجی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جو پیسے میرے بھائیوں کے دینے ہیں، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ وہ پیسے میں نے اور میرے باجے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نینو کو دیں گے، کیونکہ نینو کا نہ ذاتی گھر ہے، نہ جو ہے نینو کے پاس کوئی بزنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بھائیوں کا گاؤں میں بھی گھر ہے، بھائیوں کا کراچی میں بھی گھر ہے، اور نینو جو ہے وہ بالکل خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو سب سے پہلے میرا یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟
وہ اکبر کی بھتیجی ہے. اب آپ لوگ کہو گے کہ اس نے چوتھی ماں بول دیا, تو آپ لوگوں نے بھی تو ایک سوتیلے بھائی کو پبلک میں لا کر کھڑا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوتیلی بہن سے زنا کیا ہے. جب آپ کے یہاں بہن اور بھائی جو ہیں وہ زانی ہو سکتے ہیں, تو پھر چاچا اور بھتیجی بھی کچھ بھی ہو سکتے, کچھ بھی نا, کیونکہ تم لوگوں کا کرائٹیریا ہے اور یہ تم لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے پبلک میں. تو یہاں پر مجھے یہ بتائیے گا کہ باجی جو ہیں, بڑی باجی آپ کی بڑی خالہ, وہ کیا لگتی ہیں آپ کے باپ کی, جو وہ آپ کے گھر کے فیصلے کریں گی اور وہ یہ بتائیں گی کہ کس بچے کو پراپرٹی میں کتنا شیئر مل چکا ہے, کس کے پاس کیا کیا چیز ہے, کس کو باپ کی طرف سے گھر مل گیا ہے, کس نے اپنے ذاتی بلبوتے پر یا ستارہ کا نام بیچ کر اپنا گھر بنا لیا ہے, اور کس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کو ہم دیں گے. یہاں پر میرے خیال سے آپ لوگ بھی اس بات پہ متفق ہوں گے. اگر متفق ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا. کل میری پیاری سی بہن نے, میری پرماننٹ ویور ہیں وہ, اور اسٹائل ان یوٹیوب ایسے نام ہے, اسٹائل ان وائی ٹی ایسے نام ہے ان کا نا, ہاں ان کے چینل کا ایسے نام ہے, اور انہوں نے کل کامنٹ کر کے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے لائکس کا اپنی ویڈیو کے بیچ میں کہا کریں جب آپ جو ہے اپنا مزیدار سا ریئیکشن دے رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم لائک کر دیں گے, ورنہ لوگ بزی ہوتے ہیں. اور سٹارٹ کی آپ کی جو لائن ہے, واقعی وہ میری ٹیگ لائنز ہیں, وہ میں ایسے ہی بول رہی ہوتی ہوں, اکثر لوگوں نے رٹ لی ہیں تو ان کے اوپر شاید اثر نہیں ہو رہا ہوتا. خیر, تو اگر آپ کو میرا ریئیکشن اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. آج پتہ چلنا چاہیے بھائی ریئیکشن اچھا لگا ہے, بہت سارے لائکس چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی میرا آج کا ریئیکشن اچھا لگا. تپی ہوئی ہوں آج میں نینا پہ صحیح والی. خیر, تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ یہ بندی کون ہوتی ہے. آپ لوگ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا, کیا باہر کے کسی شخص کو, اور خاص طور پر ایسا شخص جس نے آپ کا کچھ دینا ہو, آپ کا لین دین ہو, وہ آپ کا دیوندار ہو, یعنی کہ اس نے آپ سے لون لیا ہوا ہے, یا آپ نے کسی اچھے ٹائم پر اس کے پاس کچھ اماؤنٹ رکھوائی ہے, یا اس نے آپ سے کسی کام کے لیے لیا, آپ کا کام نہیں ہوا, اس نے آپ کا پیسہ واپس کرنا ہے, یعنی ہر لحاظ سے اس نے آپ کا ادھار واپس کرنا ہے. تو ایسا شخص کیا آپ کے گھر کے فیصلے کرے گا اور وہ بتائے گا کہ آپ کے گھر میں سے کس کو زیادہ نیڈ ہے, وہ پیسے میں اسی شخص کو لوٹاؤں گا. یہ سوال بہت بڑا سوال ہے کہ یہ باجی اور باجا کون ہوتے ہیں, ڈی ڈی بابر, ان کے گھر کا فیصلہ کرنے والے, کہ ان کے گھر میں اب جو میں نے پیسے واپس کرنے ہیں وہ کس کو کروں گا. ہاتھ کو جانتا ہے. یہ لوگ جو ہیں روبینہ کو پہچانتے تھے, یہ پیسہ روبینہ نے دیا تھا. میں نے سنا تھا کہ وہ زمین روبینہ کی تھی, ٹھیک ہے, وہ زمین روبینہ کی تھی تو وہ پیسہ روبینہ کے ہاتھ میں واپس کیا جائے گا. اگر وہ زمین اکبر کی تھی تو وہ پیسہ اکبر کے ہاتھ میں واپس کیا جائے گا. اگر وہ زمین روبینہ یا اکبر کسی نے بھی اپنے بیٹوں کے نام لگا دی تھی تو وہ پھر ان کے, یعنی کہ زمین اس وقت جس کی تھی اس کے ہاتھ میں پیسہ لوٹانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کے حساب سے ایک ویزا کے جتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ان کے منہ پر ماریں اور اپنی پوری زمین واپس لیں, کیونکہ یہ حساب وہ حساب یہ کر آ کے مجھے تو ان کا حساب کوئی ٹھیک حساب نہیں لگا. 6 لاکھ روپے تو میں کہتی ہوں کہ بندہ اگلے کے منہ پہ مارے جب آپ لاکھوں کی زمین اگلے کی کھا گئے. لیکن سب سے بڑا سوال یہاں دوبارہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر صدمہ کون ہوتی ہے کسی کے گھر کا فیصلہ کرنے والی. صدمہ بی بی, ہیلو ہائے, کہاں ہو, آؤ نا. گلابی صوفہ کیا گیا, تمہاری تو بولتی بند ہو گئی. گلابی صوفہ کیا گیا, اس بیوی کہہ رہی ہوں جیسے ڈی ڈی نے ایک دن تھمبنیل پہ بیوی لکھ دیا تھا, اس بیوی کے آنسو خشک ہو گئے. گلابی صوفہ کیا گیا, اس کے دل سے دکھ درد غم سب ختم ہو گیا. پتہ نہیں اس گلابی صوفے نے اس کی زندگی میں کیا کیا قیامتیں ڈھائی ہیں. اس گلابی صوفے کے اوپر ایسے کون سے ظلم ہوتے اس نے دیکھے تھے کہ جب تک گلابی صوفہ اس کی زندگی میں تھا اس کے نہ آنسو تھمتے تھے, نہ درد ختم ہوتا تھا, نہ الفاظ کا سمندر ختم ہوتا تھا, نہ یہ اپنے چہرے کو بگاڑ کر روحان سی شکل بنا کر آ کر وائی ٹی کے اوپر بیٹھتی تھی. اتنا اس نے اس گلابی صوفے کا فائدہ اٹھایا ہے. پتہ نہیں اس گلابی صوفے کے ساتھ اس کے کیا جذبات تھے. وہ گلابی صوفہ کیا گیا, اب آ کر پبلک میں اس کی جتنی چھترول کر دو اس پر اثر نہیں پڑتا, اس پر فرق نہیں پڑتا. لگتا یہی ہے کہ اس کے تمام سینٹیمنٹس اس گلابی صوفے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ منحوس صوفہ جب سے اس کے گھر سے نکلا ہے کافی شانتی فیل ہو رہی ہے. لیکن اس شانتی کے بیچ میں اس محترمہ نے بالکل مدینہ مسجد نبوی جو ہے اس کی طرف منہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. آپ نے نہیں دیکھا تھا آئے دن یہ مسجد نبوی پہنچی ہوئی ہوتی تھی. اب یقیناً اس نے گھر کی عیاشیاں دکھانے کے لیے, ستارہ کو کاپی کرنے کے لیے مسجد نبوی سے اتنا دور گھر لے لیا ہے کہ یہ مہینہ بھی مسجد نبوی کی طرف منہ نہیں کرتی. یہ جب سے اپنے اس نئے گھر میں گئی ہے اس نے مسجد نبوی کا نام لینا چھوڑ دیا. یا کہیں یہ صرف مسجد نبوی کو ایز اے کانٹینٹ, ہاں بالکل ایز اے کانٹینٹ یوز کرتی تھی. اس نے وہاں جا کر قسمیں کھانی تھی, قرآن اٹھانے تھے, اپنی بہن کو ننگا کرنا تھا,
خاندان کی تمام عورتوں اور بچیوں کے اوپر گندے الزامات لگانے تھے، اس لیے اس نے مسجد نبوی کو یوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد نبوی سے دور کر دیا۔ اب آگے دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن سوال یہاں پر پھر میں یہی کروں گی اس منحوس عورت سے کہ تمہارا کیا حق بنتا ہے کسی کے گھر کے فیصلے کرنے کا؟ آخر تم اکبر کی ایسی کیا لگتی ہو؟ آخر تمہارے اکبر کے ساتھ ایسے کون سے تعلقات ہیں، ایسے کون سے رشتے ہیں، ایسا کون سا تمہارا اکبر کے ساتھ حق بنتا ہے کہ تم اس کے گھر کے بچوں میں فیصلہ کرو کہ یہ چیز تم نے کس کو دینی ہے؟ ہاتھ ہاتھ کو جانتا ہے۔ ہمیشہ قرض کے حساب سے ہم نے تو یہی چیز سیکھی ہے کہ ہاتھ ہاتھ کو جانتا ہے، جس ہاتھ لو اس ہاتھ دو، یہ اصول ہوتا ہے۔ لیکن تم ان پڑھ جاہل لوگ کیا جانو۔ لیکن یہاں ایک ریئلٹی میں کھولتی ہوئی جاتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو نینو نے کیا تھا، ایک تو اس کی گندی ننگی پنگی پکچرز تھیں اس باجے کے پاس، ٹھیک ہے، جو زی ہے 30% انسان باقی حیوان، اس کے پاس اس کی پکچرز تھیں، وہ اس کو بلیک میل کرتا تھا۔ دوسرا، اس کو صدمہ نے یہ حصہ، یہ 6 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ یہ پیسے میں تمہارے ہاتھ پر رکھوں گی، تمہارے بھائیوں کو نہیں دوں گی، یہ وہ وعدہ تھا۔ اور آج یہ محترمہ جب آ کر کہہ رہی تھی نا پبلک میں کہ مجھے تو اس چیز کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا، آخر لاجک کیا تھی، ریزن کیا تھی یہ کہنے کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ کسی نے تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ تمہیں پتہ تھا نہیں تھا، یا تمہارا کوئی لین دین تھا زمین کے معاملے میں یا نہیں تھا، لیکن اس نے آ کر پبلک میں خود ہی کہا ہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی معاملہ ہے، کچھ لینا دینا ہے، کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، میں اس چیز میں تھی ہی نہیں۔ تو صدمہ باجی نے خود ہی بول دیا۔ صدمہ باجی تمہارے باپ کی ڈیش لگتی ہے جو اس نے خود تمہارے گھر کا فیصلہ کر لیا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ صدمہ کو یہ حق کس نے دیا ہے، یا اس زانی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ کسی کے گھر کے فیصلے کرے؟ یہاں پر مین چیز یہ نکلتی ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اصل میں ڈیل ہوئی تھی نینو کے بیچ اور صدمہ کے بیچ، ڈیل ہوئی تھی کہ ایک تو تمہاری پکچرز پبلک نہیں کریں گے، دوسرا جو تمہارے بھائیوں کو پیسہ واپس کرنا ہے وہ ہم تمہیں واپس کریں گے۔ خیر دوستو، ریئیکشن یقیناً اچھا لگا ہوگا، لائک ضرور کیجئے گا۔ نہیں سبسکرائب کر رکھا تو کس کا انتظار ہے؟ سبسکرائب کیجئے، کیا پرمیشن لینی ہے کسی سے؟ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا مجھے یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔